बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ वाजिद इरशाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर हमारा चैनल कानून वरासत। आप अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा आज का लेक्चर है असहाबुल फ़राइज़ की तीसरी किस्म उसूल। उसमें से उसूल की दूसरी किस्म मुअन्नस उसूल। जब असहाबुल फ़राइज़ का तारफ़ करवाया गया तब उसूल के मुतल्लिक़ वज़ाहत दे दी कि यहाँ पर उसूल से मुराद क्या है। हस्बे आदत लेक्चर शुरू करने से पहले आप अहबाब को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इंसानी कावश के नाते गलती का इम्कान मुमकिन है। अगर कहीं पर गलती की इतला पाए तो बराह करम मुझे इतला देकर शुक्रिया का मौका दें। तो चलिए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। उसूल मुअन्नस में से हम सबसे पहले ज़िक्र करते हैं माँ के हिस्सस का। तो स्क्रीन पर मौजूद इंडेक्स में माँ के हिस्सस की तफसील बताई गई है, जिसमें से पहला हिस्सा है माँ का सुदुस और दूसरा हिस्सा है सुलुसुल कुल, तीसरा है सुलुस माँ बाकिया। तो चलते हैं इसकी तफसील की तरफ कि सुदुस कब मिलते हैं, सुलुसुल कुल किस सूरत में मिलते हैं और सुलुस माँ बाकिया कब मिलता है। माँ को आम तौर पर बाप की तरह साहब फ़र्ज़ की हैसियत से सुदुस मिलता है, लेकिन जब मैयत की औलाद न हो तो माँ के हिस्सा की मिकदार सुदुस से बढ़ाकर सुलुस कर दी गई है और बाकी सारे माल का हकदार बाप को करार दिया गया है। नीज़ अगर मैयत की कोई औलाद ना हो लेकिन मैयत के मुतअद्दद बहन भाई हों, मुतअद्दद का मतलब है एक से ज़ायद, खा दो भाई हों या दो बहनें या फिर एक भाई और एक बहन हो। नीज़ ये बहन भाई किसी भी किस्म से हो, यानी सगे हों या बाप शरीक या माँ शरीक हों, बहरहाल अगर भाई बहन की तादाद एक से ज़ायद होगी तो इस सूरत में माँ का हिस्सा सुदुस ही रखा गया है। खा वो बहन भाई खुद हिस्सा ले या ना ले, वो वारिस बने या ना बने, लेकिन माँ का हिस्सा जो है वो सुदुस ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। माँ का जो हिस्सा लेने की पहली सूरत है वो सुदुस, छठा हिस्सा यानी 1/6। माँ को सुदुस मिलने की शर्त यह है कि मैयत की फ़रा वारिस हो, यानी फ़रू में कोई भी हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस, ये मुतअद्दिद बहन भाई हों, यानी आइनी हों या लाती या फिर अखियाफ़ी। मज़कूरा हर हाल में माँ को सुदुस हिस्सा मिलेगा, यानी औलाद हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर औलाद नहीं तो फिर बहन भाई हो मुतअद्दिद, वो बहन भाई खुद वारिस बन रहे हों या ना हो, इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोनों सूरतों में माँ को हिस्सा 1/6 ही मिलेगा। बात की जाए दलील की तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहू वलदुन। और मैयत के माँ बाप के लिए उनमें से हर एक के लिए उसका छठा हिस्सा है जो मुवर्रिस ने छोड़ा अगर मैयत के औलाद हो। अगर मैयत के औलाद से हटकर मैयत के बहन भाइयों को देखा जाए तो इस हवाले से दलील है फ़इन कान लहू इख़वतुन फ़ली उम्मिही सुदुस। अगर उसके भाई बहनें हों, यानी मैयत के भाई बहनें हों, तो उस मैयत की माँ के लिए छठा हिस्सा है। लफ्ज़ इख़वतुन मज़कूरा आयत में इख़वतुन का लफ्ज़ आम है जो हर जिहद के मुज़क्कर मुअन्नस को शामिल है। नोट करने की बात है, अगर माँ इस वजह से सुदुस ले रही हो कि मैयत के बहन भाई एक से ज़ायद हैं, तो ऐसी सूरत में ये भी हो सकता है कि बहन भाई में से कोई एक वारिस हो और बकिया महजूब हो रहे हों, ये सारे बहन भाई महजूब हो रहे हों। अलबत्ता मुतअद्दिद होने की वजह से माँ के हिस्सा को सुदुस बनाते हैं, खा खुद वारिस ना भी हों।
لہذا ماں کو حصہ دیتے وقت خواہ بہن بھائی محجوب ہو رہے ہوں تو بھی انہیں ورثاء کی فہرست میں شامل رکھنا ہوگا تاکہ ماں کا حصہ طے کرتے وقت غلطی سے محفوظ رہا جا سکے۔ یہاں کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میت کی اولاد بھی نہیں اور ایک سے زائد بہن بھائی حصہ دار بھی نہیں بن رہے، لہذا ماں کو ثلث دے دیا جائے، کیونکہ قرآن نے محض بہن بھائی میں سے ایک سے زائد کے وجود ہی پر ماں کا حصہ سدس بتلایا ہے، لہذا ایسی صورت میں ماں کو سدس ہی دیا جائے گا۔ ماں کے حصہ لینے کی دوسری صورت ہے ثلث الکل، تیسرا حصہ یعنی 1/3۔ ماں کو ثلث الکل اس وقت دیا جائے گا جب میت کی کوئی بھی اولاد مذکر مؤنث وغیرہ میں سے نہ ہو یا پھر بہن بھائی متعدد نہ ہو۔ دلیل اس کی فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ورثاء ماں باپ ہی ہوں، ماں باپ بھی نہیں بلکہ ماں باپ ہی ہوں، تو اس کی ماں کا حصہ 1/3 ہوگا۔ ماں کے حصہ لینے کی جو تیسری صورت ہے وہ ہے ثلث ما باقیہ، اور یہ اجتہادی صورت ہے، اجتہادی شکل ہے۔ تیسرا حصہ 1/3 یعنی ماں کو ثلث ما باقیہ کا حصہ 2 صورتوں میں دیا جائے گا، جنہیں مسئلہ عمری یا تعین کہا جاتا ہے۔ پہلی صورت، میت کے ورثاء میں خاوند، ماں اور باپ ہوں، اور دوسری صورت، میت کے ورثاء میں بیوی، ماں اور باپ ہوں۔ مذکورہ دونوں صورتوں میں سے اگر مسئلہ میں خاوند ہو یا پھر مسئلہ میں بیوی ہو تو ان کا حصہ دینے کے بعد جو مال بچ جائے اس میں سے ثلث 1/3 میت کی ماں کو دیا جائے گا، باقی جو مال بچ جائے گا وہ میت کے باپ کو بطور عصبہ دے دیا جائے گا۔ اگر اس کی شرط کی بات کی جائے تو ماں کا حصہ ثلث ما باقیہ صرف مسئلہ عمر یا تعین میں ہی دیا جائے گا۔ اگر کوئی اور وارث بھی شامل ہو جائے تو پھر ماں کا حصہ تبدیل ہو جائے گا، جس کی تفصیل سوالات و تدریبات ماں کے اور دادی کے حوالے سے جو سوالات و تدریبات ہوں گے اس میں اس کی تفصیل کو بیان کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھے ماں کے حصص کی تفصیل۔ اب چلتے ہیں اصول مؤنث۔ اصول مؤنث کے دوسرے فرد جدہ صحیحہ کے حصص کی طرف۔ جو لفظ جدہ صحیحہ ہے نا، یہ 2 خواتین پر بولا جاتا ہے، دادی اور نانی، دونوں پر برابر کا بولا جاتا ہے۔ میت کے باپ کی عدم موجودگی میں اس کی جگہ دادا کو وارث بنایا جاتا ہے، لیکن ماں کی عدم موجودگی میں دادی نانی کو نہیں رکھا جاتا۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں جس کی تفصیل یہاں پر بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا، مگر اتنا جان لینا کافی ہوگا کہ روایت میں جدہ کا خصوصی حصہ ذکر ہے، اس لیے اس کا معاملہ الگ ہے۔ اس حوالے سے نوٹ کرنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے، یہ واضح رہنا چاہیے کہ بعض اہل علم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ میت کی ماں کی عدم موجودگی میں دادی نانی ماں کی جگہ لے لے گی، یعنی جو حالتیں ماں کے حصہ لینے کی ہوتی ہیں، جو پیچھے 3 حالتیں بیان ہوئی ہیں، وہی حصص دادی نانی لے لے گی۔ اس موقف کے حامل اہل علم جدہ کو سدس حصہ دینے والی جو روایت ہے اسے صحیح نہیں مانتے، لیکن حقیقت میں یہ روایت کم از کم حسن درجہ کی ہے، اور حسن درجہ کی روایت مقبول ہوتی ہے، لہذا دادی نانی کا معاملہ روایت کے مطابق الگ سے ہوگا۔ اب چلتے ہیں جدہ صحیحہ کے حالات کی جانب۔ سکرین پر موجود انڈیکس میں جدہ صحیحہ کی صرف 2 حالتیں میں نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 ہے سدس 1/6 وارث بننے کی، یہی حالت ہے
یہ اس وقت 1/6 لیتی ہے جب عدم یا قریبی جدہ یعنی ماں یا اس سے اقرب جدہ موجود نہ ہو تو اس کو سدس ملتا ہے۔ اور دوسری حالت ہے اس کی محروم ہونے کی، محجوب بالام، وجود یا قریبی جدہ کی وجہ سے یہ محجوب ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں ان حالات کی تفصیل کی طرف۔ تو بعض اہل علم جدہ کو ماں کی عدم موجودگی میں ماں والے حصہ جدہ کو دینے کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک جدہ کے متعلق وارد روایت درست نہیں، جبکہ دوسرے اہل علم جدہ لابن یعنی دادی یا جدہ لام نانی کے بارے میں خاص روایت کو جو درج ذیل آگے بیان کر رہا ہوں کو درست مانتے ہیں، اور ماں کی عدم موجودگی میں جدہ کو صرف سدس دینے کے قائل ہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل للجدۃ السدس اذا لم یکن دونہا ام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی نانی کا چھٹا حصہ مقرر فرمایا ہے اگر ماں اس کے درمیان حاجب نہ ہو، یعنی اگر میت کی ماں زندہ ہوگی تو وہ دادی نانی کو حصے سے محروم کر دے گی۔ اب مذکورہ روایت کی روشنی میں جدہ کے وارث ہونے کی تفصیل کچھ اس طرح بن جاتی ہے۔ پہلی صورت ہے سدس 1/6 کی۔ اگر ماں یا قریبی جدہ موجود نہ ہو تو ہر قسم کی جدہ دادی نانی کو سدس ملے گا۔ دوسری صورت محجوب، اگر ماں یا قریبی جدہ موجود ہو تو ہر قسم کی جدہ محجوب ہو جائے گی۔ جدہ لابن یعنی دادی کے حوالے سے حجب کا فقہاء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ دادی ماں کی موجودگی میں محجوب ہوگی، اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے، لیکن اس باپ کی موجودگی میں دادی وارث بنے گی یا نہیں، اس بارے فقہاء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے حجب کی بحث جس لیکچر میں بیان کی گئی ہے، آپ حجب کو سرچ کر کے لیکچر کو سنیں، سماعت فرمائیں، وہاں پر اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اس اصول کے تحت دادی باپ کی موجودگی میں محجوب ہونی چاہیے۔ اصول واسطہ کے باعث جمہور فقہاء کے ہاں دادی محجوب ہوگی، لیکن دیگر فقہاء اصول واسطہ میں استثناء کے قائل ہیں، جیسا کہ اخیافی بہن بھائی کا استثناء کیا جاتا ہے، یعنی ماں موجود بھی ہو، ماں کے واسطے سے ہی اخیافی بھائی اور بہن وارث بن رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں کی موجودگی میں بھی وہ وارث بنتے ہیں، ان کے لیے تو استثناء کیا جاتا ہے۔ اور استثناء کی دلیل مذکورہ خاص روایت ہے جس میں صرف ماں کی موجودگی میں دادی کو محجوب ٹھہرایا گیا ہے، لہذا اس خاص دلیل کی بنا پر باپ دادی کو محجوب نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے امام احمد کا یہ موقف ہے اور یہی راجح ہے، کیونکہ ہم نے خاص دلیل کو بنیاد بنا کر اخیافی بہن بھائی کو حجب کے اصول واسطہ سے مستثنیٰ کیا ہے، تو خاص دلیل کی بنا پر دادی کو بھی استثناء دیا جانا چاہیے۔ دونوں میں فرق کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بات کی جائے ایک سے زائد جدات کے حصے کی، تو ایک ساتھ اگر ایک سے زائد جدات وارث بن رہی ہوں، مثلا ایک دادی ہو اور ایک نانی ہو، تو دونوں جدات کو صرف ایک سدس ملے گا، نہ کہ ہر ایک کو الگ الگ۔ جیسا کہ ایک سے زائد بیویاں ہوں تو سب کو سمن ہی میں شریک بنایا جاتا ہے، نہ کہ ہر بیوی کے لیے الگ الگ سمن ہوتا ہے۔ اس کی دلیل تو ایک یہ ہے کہ بعض روایات میں ایسے ہی وارد ہوا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ خواتین ایک ہی گروپ کی ہیں، اس لیے یہ زوجات کی قبیل سے ہیں۔ اب چلتے ہیں جدات کا تسلسل اور جدہ صحیحہ کی طرف۔ تو جدہ کی نسل جس قدر بھی دور جائے گی سب وارث بنیں گی، لیکن شرط یہ کہ دور کی جدہ ایسی ہو جس پر ام الام یا ام الاب کا اطلاق ہو سکتا ہو، ایسی جدہ کو جدہ صحیحہ کہتے ہیں۔ یہاں پر جدہ صحیحہ کی تعریف کو سمجھ لینا بڑا ضروری ہے۔
جدہ صحیحہ وہ جدہ جس کی میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے درمیان میں جد فاسد کا واسطہ نہ آئے، مثلا باپ کی پردادی، ایسے ہی باپ کی پرنانی، اور ایسے ہی ماں کی پرنانی، ان سب پر جدہ صحیحہ کا اطلاق ہوگا۔ اور جدہ فاسدہ کی تعریف بھی ضروری ہے، وہ جدہ جس کی میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے درمیان میں جد فاسد کا واسطہ ہے، مثلا ماں کے باپ کی ماں، ایسے ہی باپ کی پرنانی، یہ سب جد فاسدہ میں آتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جدہ فاسدہ وارث کیوں نہیں ہوتی؟ دراصل روایت میں جس جدہ کا وارث ہونا ثابت ہے، میت کے والد کی ماں ہے یا میت کی والدہ کی ماں ہے، یعنی میت کے والدین میں سے ہر دو کی ماں کا وارث ہونا ثابت ہے۔ اور جدہ صحیحہ میت کے والد یا والدہ کی ماں کے مفہوم میں شامل ہے، جبکہ جدہ فاسدہ پر میت کے والد یا والدہ کی ماں کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے وہ میت کے والدین میں سے کسی کی ماں کے مفہوم میں شامل نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جدہ فاسدہ وارث نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تھے جدہ کے حوالے سے بحث، جدہ کے حصص کی تفصیل۔ الحمدللہ آج کا لیکچر بھی تمام ہوا۔ آپ احباب کو وراثت کے متعلقہ کسی قسم کا بھی کوئی بھی سوال حل کروانا ہو تو سکرین پر موجود نمبر پر آپ کال بھی کر سکتی ہیں، بدریہ واٹس ایپ میسج بھی کر سکتی ہیں، اور سکرین پر موجود جو میل ایڈریس ہے اس پر آپ میل بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔